अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर तवा वला तुअस्सिर व तम्मिम खैर व बिका नस्तईन या रब्बुल आलमीन सुम्मा या रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम हम्दो सना रब्बे इज़्ज़त के लिए, रब्बे कायनात के लिए कि जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, जो ऐबों का जानने वाला और जो खूबियों का जानने वाला है। तमाम शुक्र और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं और हज़ारों करोड़ों दुरूदो सलाम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ़ असलम और आज हम इस मौजू पे इस्लाम और ख़वातीन प्रोग्राम में आज हमारा मौजू है हुकूकुल इबाद। मेरे सुनने वाले सामईन और नाज़रीन अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि इस्लाम में कितनी अहमियत है हुकूकुल इबाद की, कि जब आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई हक़ रखा है तो उसको किस तरह अदा किया जाए। हुकूकुल इबाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के फ़राइज़ रखे हैं, औलाद के फ़राइज़ रखे हैं, उनका हक़ रखा है कि औलाद को अपने वालिदैन के साथ कौन से हक़ में करने चाहिए और वालिदैन को अपनी औलाद के साथ किस तरह का हक़ अदा करना चाहिए। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने रिश्तेदारों से किस तरह हुस्न सलूक करो, अपने माशरे में अपने पड़ोसियों के साथ मेलजोल, दोस्त अहबाब के साथ आप लोगों का रवैया किस तरह होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हुकूकुल इबाद में आती हैं। शुरू करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस के साथ कि हुकूकुल इबाद अदा करो क्योंकि इसका हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लिया जाएगा। तो आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुसलमान को जो कलमा गो है और कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमे का इकरार, अल्लाह के एक होने का इकरार, अल्लाह के वाहिद होने का इकरार किया और उसके साथ साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम किया और इसकी तस्दीक वो कल्ब से करता है तो मोमिन हो जाता है और अगर ज़बान से इकरार करता है तो वो मुसलमान हो जाता है। अब आप देखिए कि मुसलमान होता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से तो उसने अपनी ज़बान से ये चीज़ें अदा की, इस चीज़ का इकरार किया अपनी ज़बान के साथ, मगर तस्दीक जब इसका कल्ब करता है, यानी कि जब अल्लाह को कह दिया कि अल्लाह एक है, तो फिर इसके कल्ब ने इस बात की तस्दीक की कि अल्लाह एक है, अल्लाह का रसूल एक है, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजा और ख़त्म नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दी गई। अब देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुसलमान पे जो हक़ रखा है वो क्या है। सबसे पहले तो वो हक़ अदा करे एक मुसलमान होने का और तमाम 5 फ़राइज़ जो सैतून कहलाते हैं इस्लाम के, वो हैं अरकान इस्लाम, उनको अदा करे, उनको ख़ुद भी अदा करे और घर में रहने वालों को भी इसकी ताक़ीद करे, क्योंकि ये अहकाम है अल्लाह का। एक मुसलमान के ऊपर ये तमाम फ़राइज़ आयद होते हैं। सबसे पहले जो फ़र्ज़ है, जो हक़ है, वो है तौहीद का, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह वाहिद यकता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पारा नंबर 30 की ये सूरत सूरह इखलास इस बात की तस्दीक कर रही है, इस बात को आईने की तरह रोशन कर रही है और समझाने के लिए कि देखो कि अल्लाह ने अपनी पाक कुरान मजीद के अंदर, किताब के अंदर ये बात वाज़े कर दी कि मैं एक हूँ, मैं ही वाहिद यकता हूँ और मैं ही बेनियाज हूँ, ना मैंने किसी से जन्म लिया और ना मैंने किसी को जना। ये अल्लाह ताला की तारीफ, वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ये मेरे रब का हक़ है।
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو درود پڑھو میرے حبیب احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی کا حق ہے کہ ان کی بتائی ہوئی چیزوں کی، بتائی ہوئے ہر عمل کی اطاعت کی جائے، ان کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے چیزیں بتائی ہیں، حجۃ الوداع کے بعد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات بتائی کہ کس طرح اللہ کو جاننا ہے، کس طرح اللہ کی پاک مضبوط رسی کو یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑ کے اپنی زندگیوں کو ضابطۂ حیات بنانا ہے، اور کس طرح اپنی زندگی کو آپ نے صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ چلنا ہے، یہ حق ادا ہوگا۔ اس کے بعد جب والدین کی بات آتی ہے تو والدین کے لیے جو حق رکھا ہے یہ رکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی کہ اے محمد اے محمد اے محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدہ کی اس آواز پر میں لبیک کہتا اور نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کی بات سن لیتا۔ تو یہ درجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو والدین کا فرمایا کہ جب وہ والدین تمہارے بڑھاپے کی حالت میں آ جائیں تو اف تک نہیں کرو اور ان کے ساتھ نرم سلوک کرو، اچھے سلوک سے ان کے سامنے پیش ہو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، اور وہ جو تمہیں سمجھائیں اور جو نصیحت کریں اس نصیحت پر عمل کرو، کیونکہ والدین وہ چیز ہیں، وہ شے ہیں کہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی اولاد کے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ ہر رشتہ مطلب کا ہو جاتا ہے، ہر رشتہ مطلب کا مل جاتا ہے، مگر والدین ایسی ہستی ہیں کہ وہ مطلب کے نہیں ہوتے بلکہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے بے لوث دعا کرتے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کامیابی کے لیے، وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ماں اپنا دامن بچھا دیتی ہے، باپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت میری اولاد کو تکلیف سے محفوظ فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرنی چاہیے والدین کے لیے اولاد کو کہ یہ والدین کا حق ہے۔ والدین کا حق تو اتنا ہے کہ اگر آپ پوری زندگی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پاک پروردگار میں اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ والدین کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، والدین کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ کس طرح چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ کی تربیت کی، آپ کو پالا، آپ کو تعلیم دلائی، وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے آپ کو چلنا پھرنا، سلیقہ تمیز سکھایا۔ اور جب والدین اپنا حق پورا کر لیتے ہیں اولاد کے ساتھ تو پھر اولاد کی جب باری آتی ہے تو اولاد کا حق کیا ہے اپنے والدین کے لیے کہ ان کی تعظیم کرے، ان کے ہر فرمان پہ لبیک کہے، کیونکہ آپ تربیت کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک آتی ہے آپ کی تعلیم اور ایک آتی ہے آپ کی تربیت۔ تعلیم تو ہر کسی کے پاس ہے، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہے، مگر ہر انسان کے پاس تربیت نہیں ہے۔ تربیت حاصل ہوتی ہے ماؤں کی گود سے، تربیت حاصل ہوتی ہے آپ کو اپنے گھر سے، تو وہ تربیت ہی نظر آتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق آپ کی تربیت میں ہی شامل ہوتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی تربیت میں ہی شامل ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں درگزر سے کام لیا، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی کہا کہ درگزر سے کام لیا کرو، فیصلے اچھے کیا کرو، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ تمہاری زندگی میں ہر وہ عمل جو تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے لیے کرتے ہو، اس کے اندر یقیناً تمہارے لیے بخشش، رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اب بات آتی ہے
کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے عمل کیے؟ کیا اس نے اپنے والدین کا حق ادا کیا؟ کیا اپنے ٹیچر کا حق ادا کیا؟ کیا اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا؟ کیا اپنے دوستوں کا حق ادا کیا؟ کیا یہ تمام حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں ادا کرنے چاہیے بھی؟ جی ہاں بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جانثار رکھے، اپنے دوست رکھے اور ان سے محبت کی، ان کی مشکلوں کو آسان کیا۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک دوست ہے اور وہ مشکل میں ہے تو دوسرے دوست کا فرض بنتا ہے کہ اپنے دوست کی مدد کرے، اگر وہ اس قابل ہے، استطاعت رکھتا ہے اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے تو وہ اسے کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں پڑوسی، سب سے پہلے حق پڑوسیوں کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے پڑوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کہیں پر گھر لیتے ہو تو سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لو، اگر تمہارے پڑوسی اچھے ہیں تو پھر آپ اس برابر میں گھر لے لیں، تاکہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ نیک ہو، اچھا ہو تو آپ کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طرح سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز محشر اللہ کی عدالت میں جو کیس پیش کیا جائے گا، جو عدالت میں مسئلہ رکھا جائے گا، وہ ہوگا پڑوسیوں کا، کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حشر آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت یا ایھا الذین اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ تمام حق ادا کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اپنے والدین کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ نے جو احکامات ان پہ دیے ہیں وہ حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ادا کرتے ہیں، قرآن کا بھی حق ادا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ حشر کی آیت یہ بتا رہی ہے یا ایھا الذین اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کہیں پہ بھی ہوں، گھر ہو، گھر سے باہر ہوں، بازاروں میں ہوں، کہیں پر بھی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں تو اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ خوف ہوتا ہے، یہ تقویٰ ہے، اللہ سے محبت کا، اللہ سے تقاضا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرا خوف میرے دل میں ہے، اور اس خوف کی وجہ سے میں تمام وہ کاموں سے رکا رہتا ہوں کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے۔ تو ناظرین اور حاضرین، آج ہم نے بات کی حقوق پر، تو میری دعا ہے کہ تمام مسلمان جو مجھے سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، میری یہ دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہمیں حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اتنی استعداد عطا فرما کہ جو ہم حق ادا نہیں بھی کر سکتے وہ بھی ادا کریں، اور رب العزت ہمارا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ بنا رہے اسلام سے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میرا پروگرام یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔